नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और उसके हबीब करीम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद के चौथे पारे के मज़ामीन के हवाले से बात करेंगे। चौथे पारे की इब्तिदा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून से हो रही है। वही माल खर्च करने अल्लाह की राह के अंदर, उसी की फजीलत को एक और अंदाज से बयान किया कि तुम हरगिज़ नेकी में कमाल नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा न रखते हो। इसके बाद तहवील किबला का एक हुक्म दूसरे पारे में हमने बयान किया था। उसी पर जो कुफ़ार का ना एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कि जी अफजल, एक बहस शुरू हो गई कि खाना काबा मक्का वाला अफजल है या बैतुल मुक़द्दस अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने जो खाना काबा है, बैतुल्लाह जो है मक्का वाला, इसको 3 ख़ास खसूसियात अता फरमाई हैं जो किसी और घर को नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रुए ज़मीन पर सबसे पहला घर है जो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तैयार करवाया, सबसे पहला घर। और दूसरी बात फरमाई, इसमें वाज़ेह निशानियां हैं जो इसके शर्फ और कमाल को ज़ाहिर करती हैं। उनमें से यहाँ मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम क्या चीज़ है? वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को तामीर किया था। और वो कुदरत अल्लाह की कि उस पत्थर ने हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशानात को अपने अंदर जज़्ब कर लिया। और कमाल इस बात पर है कि सारे पत्थरों के बुत जिनकी पूजा होती थी उनको तो निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान वाला ये पत्थर खाना काबा के सहन में नस्ब किया गया और उसके सामने रखकर खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने को स्पेशल पसंदीदा करार दिया गया। उम्रा करने वाले हज वाले इस बात को बखूबी जानते हैं। तीसरी फरमाई कि इस हरम पाक का खाना काबा बैतुल्लाह का शर्फ ये है कि जो इसमें दाखिल हो जाता है वो अमन पा लेता है। और ये वो घर है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हज़रत आदम से तामीर करवाया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल से तामीर करवाया, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जब कुरैश ने इसको तैयार किया तो हजर अस्वद को आका नामदार ने खुद चादर में रखा और फिर इसको वहाँ पर नस्ब किया गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरते रहो जैसे डरने का हक है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, यानी तकवा का हुक्म दिया और मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखने का हुक्म दिया। मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ रही है कि जितना अल्लाह मुसलमानों को यकजान होकर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक होकर दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, हम मुसलमान उतने ही ज़्यादा ज़ोर के साथ आपस में नफ़रत, बदएतमादी और इंतशार का शिकार है। शायद मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी कौम को कुरान का ये पैगाम पहुँचाने के लिए अपने अशार का सहारा लिया था कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। एक ही सबका खुदा, अल्लाह भी, ईमान भी, नबी भी, मफहूम उनके शेर का ये एक है। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसका हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जितनी कौमों को उठाया, ए मुसलमानों तुम उन सब में बेहतरीन उम्मत हो। और यहाँ पर हमें इस हकीकत को ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ये शर्फ पहले कौम बनी इसराइल को अता फरमाया था। अपने ज़माने की वो अफजल तरीन कौम थे, मगर उस अफजल तरीन कौम को उनकी बदअमालियों की वजह से अल्लाह पाक ने पसंदीदगी के मकाम से नीचे हटा दिया। वो मखदूब भी हो गए, वलद्दालीन भी हो गए। और फिर यहाँ फरमाया और यहाँ खूबियाँ बयान की कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम उस सब पर ईमान लाते हो जो मैं तुम तक भेजता हूँ, और तुम नेकी का हुक्म देते हो। खुद नेक होना और बात है, मुआशरे को नेक बनाने की जिद्दोजहद करना जिसका आगाज़ अपनी ज़ात से होगा, अपने घर से होगा, ये एक दूसरी चीज़ है। और तीसरी बात, वन्नही अनिल मुनकर,
صرف اچھائی کی بات کرنا ہی نہیں ہے بلکہ برائی سے رکنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جس بنا پر امت مسلمہ کو شرف عطا کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا یہ جی چاہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو جس کے سر پہ اللہ نے بہترین امت کا تاج رکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شرطوں کو پورا کرے۔ یہ شرف اسی وقت ہمارے پاس رہے گا، تب تک رہے گا جب تک ہم ان شرطوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ پھر آگے کفار اور منافقین کے ساتھ جو تعلقات باہم رکھنے ہیں اس کی لمیٹیشن کا بیان کیا۔ ہمارے ہاں آج کئی لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کافروں سے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو مختلف نان مسلمز ہوتی ہیں، مینورٹیز ہوتی ہیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے، نہیں کھانا پینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، ان کے ساتھ جنرل عمومی ریلیشن رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ وہ آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے حق ہیں، مگر ایک ایسا قلبی تعلق پیدا کرنا جس کی بنا پر وہ ہماری فیصلہ سازی میں دخیل ہو جائیں، اس میں مداخلت کرنے لگ جائیں، ہمارے اوپر غالب ہو جائیں اور ہم ان کی رائے کے نیچے چلنا شروع ہو جائیں، ایسے تعلق سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نفسیات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، اور یہ دل سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں، تم پر پریشانیاں لاحق ہوں۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو نفرت ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کے انڈر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی پالیسیاں تمہارے پر نافذ ہونا شروع ہو جائیں۔ تعلق رکھو مگر ایک وقار کے ساتھ، تعلق ان سے رکھو مگر اپنی عزت نفس کے ساتھ، تعلق ان سے رکھو مگر اپنے مسلمان ہونے کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے رکھو ان کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ غزوہ بدر کے اندر کس طرح تمہاری حالت کمزور تھی، مگر تم نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، رب کائنات کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہو گئی۔ یہاں پر دو سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جنگ میں جو فتح ہوتی ہے وہ صرف اسلحے کی طاقت یا افرادی قوت کے بل بوتے پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بنیادی شرط ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور غلبہ ان کو ملتا رہے گا۔ یہاں غزوہ بدر کا ذکر ضمناً آیا، تھوڑا سا آیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا بیان ہے۔ 55 آیات، 55 قرآن پاک کی جو آیات ہیں آگے، وہ غزوہ احد کی تفصیلات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی ایک تفصیل ہے کہ جب بدر کے اندر ان کو بڑی عبرتناک کفار کو شکست ہو گئی تو انہوں نے بڑی پوری تیاری شروع کر دی شد و مت کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو مٹائیں گے، ان سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، اور پھر یہ اگلے سال مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے 3 ہجری شوال کے مہینے میں نکل پڑے۔ کوئی 3000 کے قریب ان کے جنگجوؤں کا لشکر تھا، جس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان جو تھے ان کی تعداد صرف 700 تھی۔ آقا نامدار نے احد کی پہاڑی پر ایک درہ تھا، 50 سواروں کو وہاں متعین کر دیا، تیر اندازوں کو، کہ تم نے کسی حال میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور یہ جملہ فرمایا تم اگر یہ دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم تب بھی وہاں سے نہیں ہٹو گے۔ اور باقی آپ نے اس طرح صف بندی کر دی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ وہ مجبور ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ 1 on 1 جنگ کرنے پر۔ 8 بندے جب ان کے جو بڑے شازور قسم کے لوگ تھے، پہلوان تھے، جب وہ مارے گئے، ان کا لشکر سراسیمہ ہو گیا، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، وہ بھاگنے لگے، مسلمان ان کا پیچھا شروع کر دیا، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ درے پر بیٹھے ہوئے جو لوگ جن کو حضور نے اتنی تاکید فرمائی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے اور وہاں سے نکل پڑے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کے ساتھ تھے، انہوں نے اس پوائنٹ کو جب خالد دیکھا، پیچھے سے اپنے گھوڑ سوار لے گئے اور وہاں سے ان سے حملہ کر دیا۔ جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کا منہ دوسری طرف تھا، مسلمان پریشان اور سراسیمہ ہو گئے، اور یہ حالت دیکھ کر بھاگتے کفار رک گئے، پلٹ کر انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ اب دونوں جانب سے مسلمانوں پر حملہ شروع ہو گیا، اور اس صورتحال کے اندر قریش کے 8 لوگ مارے گئے، مگر مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے،
اور یہ افواہ جو پھیلی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، اس سے مسلمانوں کی باقی ہمت بھی جواب دے گئی، اور کفار مکہ نے مسلمانوں کو اس صورتحال میں جب دیکھا، یہاں اللہ پاک نے کرم کیا اور احسان یہ کیا، یہ وہ موقع تھا کہ اگر وہ چاہتے تو مسلمانوں کی طاقت کو بالکل ختم اور ملیا میٹ کر سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے یہاں یہ کرم کیا کہ ان کے دل کے اندر وہ جو جم کر آخر دم تک لڑنے اور شکست دینے کا مرحلہ تھا مکمل طور پر، وہ نہ آ سکا۔ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے، سمجھے کہ ہم جیت گئے، مگر جب وہاں سے 8 میل کے مقام پر ایک روحہ جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو اس کو سرداروں نے احساس دلایا ابو سفیان کو کہ یار ہم تو اس موقع پر تھے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکتے تھے، ہم چھوڑ کے واپس کیوں آ گئے؟ ہمیں واپس چلنا چاہیے، جا کے پھر جنگ کرنی چاہیے۔ آقا نامدار کو یہ خبر ملی۔ یہ بات مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حالت میں کہ 70 لوگ شہید ہو چکے اور 20 اور سینکڑوں ایسے ہوں گے جو زخمی ہوں گے، لیکن جب یہ اطلاع آتی ہے کہ کفار پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آقا نامدار اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے آنے سے پہلے ہم نے ان کو پرسو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، بجائے یہ کہ وہ آئیں ہم آگے چل کر جائیں گے۔ اور یہ دنیا نے، چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے نکلے ہیں، جن کے اپنے جسم پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، آقا نامدار کا اعلان سنا تو اعلان سننے کے بعد دیوانہ وار حضور کے حکم پر پھر جنگ کرنے کے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوئے، ان کی تعریف کی۔ مگر کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ہم جن کو ابھی شکست دے کر آ رہے ہیں، ان کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا اور وہ بغیر لڑے وہاں سے نکل گئے۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کا بیان کیا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے معاشرے میں عقل مند اس کو جانا جاتا ہے جو جائز ناجائز، فیئر انفیئر مین یوز کر کے دنیا میں ترقیاں کرتا رہتا ہے، مگر آئیے دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، ان بادلوں کے آنے میں، مسخر ہونے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے کون ہیں؟ جو یذکرون اللہ، اللہ کی یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے کرتے چشم تخیر انہیں وہاں پہنچا دیتا ہے کہ ان پر سے پردے ہٹتے ہیں اور وہ یہ پہچان کر لیتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو ہی سچا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں اور تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی نظر کے اندر وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں عقل مند ہوتے ہیں۔ اس سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے۔ میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے، دشمن کے مقابلے میں دین پر جمے رہیں گے، ان کا دل چھوٹا نہیں ہوگا، اور پھر وہ جو زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں گے۔ تیسری چیز وہ ہوگی جو اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رکھیں گے، غافل نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران اس حکم پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء جو چوتھے پارے کا جو آخری رکوع ہے، جو آخری جو پاؤ ہے، وہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے، چونکہ اس میں عورتوں کے حکام بیان ہوئے، اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یتیموں کے معاملے سے بات شروع کی کہ یتیموں کے جو اموال ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں ان کے حوالے کر دیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے، اور جو ان کو پالنے والا ہے اگر وہ خود غریب ہے تو اس میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا ضرورت کی حد تک ہو، اور اگر وہ اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے تو یتیم کے مال کو یتیم کے لیے محفوظ رکھے، اس کو استعمال میں نہ لائے۔ پھر آگے اسی ضمن میں اللہ پاک نے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا لوگوں کے درمیان مختلف فی چلا جاتا ہے، اور کئی دیگر لوگ نان مسلم مسلمانوں پر یہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کو استحصال کیا گیا ہے اور 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دی گئی۔ مگر میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا حکم بڑا کلیئر ہے۔ 4 شادیوں کی ترغیب یا موٹیویشن نہیں دی جا رہی۔ حالات کے تناظر میں اگر ضرورت پڑ جائے تو کہا گیا کہ میکسیمم لیمٹ ہے، چونکہ اس زمانہ کفار کے اندر، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے کوئی لیمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور لوگ شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جاتے تھے، ان کو سنبھال نہیں سکتے تھے، معاملات کو چلا نہیں سکتے تھے، اور پھر طلاقیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو لمیٹائز کر دیا کہ میکسیمم اجازت
4 تک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا یہ 4 کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم چاروں بیویوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، ان سب کے حقوق کے اندر مکمل ایک توازن نظر آنا چاہیے۔ اگر تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو 4 کی اجازت نہیں ہے، صرف 1 کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے چونکہ پریزنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں حقوق و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز اس صورت کے اندر سورہ نساء جو 4 پارے کے آخری پاؤں کے اندر آئی، اس میں اللہ پاک نے عورتوں کے وراثت میں حصے کا بیان کیا۔ عرب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم اسے کیوں مال دیں جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی، جو تلوار نہیں اٹھا سکتی، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ وراثت کی حقدار بھی نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر یہ جاہلانہ ظالمانہ تصور ختم کیا اور عورت کا بطور ماں بھی حصہ رکھا، عورت کا بطور بہن بھی حصہ رکھا، عورت کا بطور بیٹی بھی حصہ رکھا، اور اس کو وہ حق دیا جو اللہ پاک نے مردوں کو دیا ہوا تھا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے وہ تصورات آج تک چلے آ رہے ہیں، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا نام لیوا اگر آج اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دے تو یہ ظلم عظیم ہوگا اور اسلام کی تعلیمات سے روگردانی ہوگی۔ ہم جہاں دین کی باقی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہاں ہمیں اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ جس خدا نے نماز روزے کا حکم دیا ہے، اسی رب کائنات نے عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ رکھا ہے، اور اس کی پابندی کرنا بھی ہمارے پر اسی طرح لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔